अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सैर कराने जा रहा हूँ एशिया के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क और पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान की। हो सकता है आपके दिमाग में ईरान की तस्वीर अच्छी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा मीडिया मगरबी ममालिक के ज़ेर असर और अरबों के दबाव की वजह से हमेशा इसकी मनफी तस्वीर पेश करता आया है। आज के इस वीडियो में आपको ईरान के मुतालिक ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिससे आप यकीनन नावाकिफ़ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, आज के ईरान को पुराने नाम फारिस से भी जाना जाता है। अगर इस मुल्क के महल व कू की बात करें, इस मुल्क की मशरक़ी सरहदें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मगरब में तुर्की, इराक़, शुमाल में बहिरा अरब, खुस्बैन, अज़रबैजान शामिल हैं, जबकि मगरब में इसका कुछ हिस्सा खलीज फारिस से भी मिलता है। दोस्तों, ईरान की तारीख़ दुनिया की कदीम तरीन तारीख़ों में से एक है। आसार कदीमा वालों को ईरान में ज़िंदगी के कदीमी आसार मिले हैं, जिनकी वजह से यहाँ की कदीमी ज़िंदगी का पता चलता है। लफ्ज़ ईरान संस्कृत के लफ्ज़ आर्या से निकला है, जिसके मानी मुअज़्ज़िज़ या बुज़ुर्ग होने के हैं। ये इस कौम का नाम है जो तकरीबन 2500 साल पहले क़ब्ल मसीह में वस्त एशिया की तरफ चरागाहों की तलाश में निकली और कदीम मुअज़्ज़िज़ कौम द्रावड़ को निकाल कर यहाँ खुद काबिज़ हो गई और छोटी छोटी अपनी रियासतें कायम कर ली। आतिश परस्ती इनका मज़हब हुआ करता था। दोस्तों, 1736 में तुर्क नस्ल के बादशाह आज के 17 ममालिक अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, इराक़, बहरीन, चेचनिया और ओमान के कुछ हिस्सों के अलावा दीगर ममालिक शामिल हैं। नादिर शाह के बाद उसके ख़ानदान ने 1776 तक इन ममालिक के कुछ हिस्सों पर अपनी हुकूमत जारी रखी, मगर 1747 ईस्वी में ईरान के कुछ इलाकों के समेत पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के बेशतर इलाकों पर अहमद शाह दुरानी ने दुरानिया सल्तनत की बुनियाद रखी। 1750 ईस्वी में ख़ानदान ज़ीनदुन में ईरान पर अपनी हुकूमत के झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, 1785 में एक और ख़ानदान ने, जिसे ख़ानदान अयजार कहा जाता है, दौलत आलिया ईरान की बुनियाद रखी। इस ख़ानदान ने बहुत जल्द ईरान के कई इलाकों में अपनी हुकूमत कायम कर ली और 1925 तक ईरान की सरजमीन पर अपनी हुकूमत जारी रखी। 1925 में काजार ख़ानदान की हुकूमत के बाद रज़ा शाह पहलवी ईरान पर तख्त नशीन हुआ। 1935 तक ईरान को दुनिया फारिस के नाम से जानती थी, मगर 1935 में रज़ा शाह पहलवी ने ईरान को यानी पुराने फारिस को ईरान का नाम दिया। दोस्तों, रज़ा शाह पहलवी के दौरे हुकूमत में बरतानिया ने ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े की बहुत कोशिश की और रज़ा शाह ने इन कोशिशों को बार बार नाकाम बनाया। फिर बरतानिया ने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर ईरान पर चढ़ाई कर दी और रज़ा शाह पहलवी को मुल्क बदर कर दिया गया। रज़ा शाह के मुल्क बदर हो जाने के बाद जब इसके बेटे ने हुकूमत संभाली तो कई शरपसंदों ने अवाम को उकसाकर ईरान नाम रखने पर एहतजाज शुरू कर दिया। तो रज़ा शाह के बेटे ने ईरान और फारिस नाम दोनों इस्तेमाल करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। दोस्तों, पहलवी ख़ानदान की हुकूमत में यूरोपी ममालिक के असर व रसूख बढ़ने की वजह से ईरान में मग़रबी कल्चर आम होने लगा, जिसकी वजह से ईरान में हर तरफ एहतजाज शुरू हो गया, जो सिविल नाफरमानी की वजह भी बना। दोस्तों, इसके नतीजे में आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने चंद मजहबी उलमा के साथ मिलकर बादशाहत का तख्ता उलट दिया, खुद लीड किया और 28 जुलाई 1989 को मुल्क में इस्लामी निज़ाम राइज कर दिया गया। इस कानून में ये कहा गया इन लड़कियों की उम्र 9 साल से ज़ायद होगी, उन पर हिजाब लाजिम होगा और कोई भी खातून हिजाब के बगैर मर्दों के सामने नहीं आएगी। दोस्तों, इस इनकलाब के बाद ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान रख दिया गया। दोस्तों, इसका मकसद मुल्क में शिया हुकूमत कायम करना था। दोस्तों, ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मरबा किलोमीटर है, जो अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क माना जाता है।
جبکہ اس ملک کی آبادی 8,37,08,045 افراد پر مشتمل ہے۔ ایران آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 18واں بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ دوستو، ایران کا موجودہ پرچم 29 جولائی 1980 کو بنایا گیا، جو ایران میں آنے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس پرچم میں 3 رنگ پائے جاتے ہیں، جو کہ سفید، سبز اور سرخ رنگ ہیں۔ اس جھنڈے کے درمیان میں اللہ اور سفید پٹی کے دونوں اطراف 22 بار اللہ کو فی خاتمین لکھا ہوا ہے۔ دوستو، ایران کا سب سے بڑا شہر تہران ہے، جو دارالحکومت ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شہر کو 22ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ 720 مربع کلومیٹر ہے اور یہ اپنے اندر تقریباً 1,20,00,000 افراد کو بسائے ہوئے ہے۔ تو چال نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ پورے تہران کو اپنے قدموں میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس شہر میں دوسرے علاقوں کی نسبت سورج دیر سے غروب ہوتا ہے۔ دوستو، ایران کی کل جی ڈی پی 438 بلین ڈالر ہے، جبکہ فی کس آمدنی $5,400 سالانہ ہے۔ فارس اس ملک کی سرکاری اور قومی زبان ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں بولی جانے والی زبانوں میں آذربائیجانی، کردستانی، بلوچی، عربی اور ترکمینی زبان شامل ہیں۔ دوستو، ایران کی کرنسی کو ایرانی ریال کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری کمزور ترین کرنسی ہے۔ ایک پاکستانی روپیہ 263.47 ایرانی ریالوں پر مشتمل ہے، یعنی برابر ہے، جبکہ ایک انڈین روپیہ 566.43 ریال کے برابر ہے، اور ایک امریکی ڈالر کے بدلے 42,105 ایرانی ریال ملتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کے پاس $300 ہیں تو آپ کا شمار کروڑ پتی ایرانیوں میں ہوگا۔ دوستو، ایران خوبصورت اور سستا اتنا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ عالمی طاقتوں نے ایران پر ایٹمی اسلحہ بنانے کے الزام میں سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس پابندیوں کے دوران ایران سے کسی بھی ملک کا تجارتی سفر ایک جرم مانا جاتا ہے۔ ان پابندیوں کے درمیان ایران نے خود کو اتنا خود کفیل کیا کہ اب اس ملک کو کسی بھی ملک سے کوئی بھی چیز خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر اتنا مہنگا ہونے کے باوجود ایران میں کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کوئی مہنگائی کا رونا روتا ہے۔ آپ 30 سے 40 ہزار روپے میں اس ملک میں تقریباً 1 ماہ تک رہ سکتے ہیں اور شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایران کی لڑکیوں کو ایشیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکیوں ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور مانا جاتا ہے جب یہ بلیک ڈریس پہنتی ہیں تو یہ اور بھی خوبصورت اور پرکشش لگتی ہیں۔ یہ لڑکیاں اپنے ملک کے قانون کا مکمل احترام کرتے ہوئے باحجاب باہر نکلتی ہیں اور مردوں کے سامنے ننگے سر نہیں جاتی۔ دوستو، ایران کا ویزا ایران کے قونصل خانے سے صرف 4 یا 5 ہزار میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس ویزے میں آپ 1 ماہ تک ایران میں قیام کر سکتے ہیں۔ ایران میں جانے کے مختلف راستے، جہاں سے آپ بذریعہ بسز بھی ایران جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں شیعہ برادری ایران کا رخ کرتی ہے۔ یہ بسز ایران میں کسی بھی مشہور شہر میں جانے کے لیے 5 سے 6 ہزار کا کرایہ وصول کرتی ہیں۔ دوستو، وقت کے لحاظ سے ایران پاکستان سے آدھا گھنٹہ پیچھے ہے، جبکہ مشترکہ سرحد ہونے کی وجہ سے ایران پاکستان سے دور نہیں، ایک ہمسایہ ملک ہے۔ دوستو، ایرانی لڑکیوں کے خوبصورت ہونے کے باوجود اس ملک میں تقریباً 60% طلاق کی شرح پائی جاتی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر ہونے والی عجیب شادیاں ہیں، جس میں سے کچھ شادیاں کچھ دنوں، کچھ ہفتوں اور کچھ مہینوں کی ہوتی ہیں، جس کا ٹائم ختم ہونے پر طلاق ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس نکاح کو متع نکاح کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس ملک کے قانون کے مطابق لڑکی کی عمر 13 سال اور لڑکے کی عمر 15 سال ہونا لازم ہے۔ دوستو، شیر کو اس ملک کا قومی جانور اور گلاب کو اس ملک کا قومی پھول سمجھا جاتا ہے۔ ایران کا ڈومین نیم .ir اور کالنگ کوڈ +98 ہے۔ دوستو، اس ملک میں شراب بیچنے اور پینے پر مکمل پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں تقریباً 8.5 کروڑ لیٹر سالانہ شراب پی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے 80 کروڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔
دوستو پولو گیم کی شروعات سب سے پہلے اسی ملک میں سے ہوئی تھی۔ 1890 سے لے کر 1936 تک اس کو اولمپک گیمز میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد اس کھیل کو اولمپک کھیلوں سے باہر نکال دیا گیا۔ 1958 میں ٹیلی فون کو اس ملک میں متعارف کروایا گیا۔ اس ملک میں تقریباً 23 ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی موجود ہیں۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کے مطابق ایران کا شمار دنیا کے 7ویں اور ایشیا کے تیسرے ملک میں ہوتا ہے۔ دوستو مشہد سٹی ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اسی شہر میں واقع ہے اور ایران کی سب سے بڑی امام بارگاہ اسی شہر میں موجود ہے، جو 5,58,647 مربع میٹر پر محیط ہے۔ یہاں ہر سال 1 کروڑ سے زائد شیعہ زائرین زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایران کے زیادہ تر کھانے پاکستانی اور انڈین کھانوں سے ملتے جلتے ہیں، جو یہاں کی نسبت کافی سستے اور مزیدار ہوتے ہیں۔ ایرانی لوگ ٹیبل کی بجائے زمین پر بیٹھ کر کھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوستو ایران کے قانون کے مطابق جس فرقے کی آبادی اس شہر میں زیادہ ہوگی، اس مسجد کا امام اسی فرقے کا ہوگا۔ دوستو مثال کے طور پر اگر ایک علاقے میں شیعہ برادری کی آبادی یا اکثریت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو اس مسجد کا امام بھی شیعہ ہوگا اور باقی لوگوں کو اس کے پیچھے نماز ادا کرنا ہوگی۔ دوستو اصفہان سٹی ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اسے اصفہان اور نصف جہان بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے آدھی دنیا دیکھنی ہے تو آپ اصفہان کو دیکھ لیجئے۔ اس شہر میں 30,000 سے زائد یہودی آباد ہیں۔ ان یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیح یعنی دجال اسی شہر سے نکلے گا۔ یہودیوں کا ایک نمائندہ ایران کی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوستو ایران کے تیسرے بڑے شہر اصفہان کی آبادی 30 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ دوستو ایران کی 50% سے زیادہ آمدنی تیل اور گیس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ تیل اور گیس کے علاوہ سیاحت اس ملک کی سب سے بڑی آمدنی کا حصہ ہے۔ دوستو ہر سال تقریباً 80 سے 90 لاکھ افراد ایران کی طرف سفر کرتے ہیں۔ دوستو سیاحوں کی یہ تعداد ایران کے 3 شہروں کی طرف رخ کرتی ہے، جن میں اصفہان، شیراز اور مشہد شہر شامل ہیں۔ اس ملک میں 10% آنے والے سیاحوں کا تعلق امریکہ اور یورپی ممالک سے ہوتا ہے۔ دوستو ایران میں جہاں اتنے اچھے اور سخت قانون بنائے گئے ہیں، وہیں پہ کچھ گھٹیا اور غلیظ قوانین بھی بنائے گئے ہیں۔ ایران کی 40% لڑکیاں شادی سے پہلے ہی پہل جنسی تعلق قائم کر لیتی ہیں، جن کو آپریشن کے ذریعے جنسی طاقت واپس لانے کا پورا قانونی حق دیا گیا ہے۔ شیراز شہر صوبہ فارس کا دارالحکومت ہے۔ شیخ سعدی اور حافظ شیرازی اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کی مشہور جگہوں میں تخت دمشید، نصیر الملک مسجد، وکیل مسجد اور باغ ایرم ہے۔ دوستو ایران قدرتی گیس پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ دوستو پوری دنیا کے ٹوٹل تیل کا 10% صرف ایران سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ دوستو ایران ایک ایسا ملک ہے جس میں ٹی وی سیٹلائٹ پر پوری پابندی ہے۔ دوستو ایران میں انگلش مووی دیکھنے پر مکمل پابندی ہے۔ ایران ڈرائی فروٹ پیدا کرنے والا دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کو ڈرائی فروٹ کی ماں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جس میں چیری، پستہ، بادام، اخروٹ، انجیر، کاجو اور کشمش شامل ہیں، جو نہ کہ دوسرے ممالک کی نسبت سستے ہوتے ہیں بلکہ ان کے معیار کا بھی کوئی حد نہیں۔ دوستو ایرانی قانون کے مطابق 15 سال سے کم لڑکا اگر کوئی جرم کر دے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، جبکہ لڑکیوں کے لیے 9 سال عمر مقرر کر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 9 سال کی لڑکی کوئی جرم کرتی ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی۔ 2013 کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایران میں کسی بھی عمر کا شخص 13 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ ایران دنیا میں سب سے تیز شہری ترقی کرنے والا ملک ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2030 تک ایران کی 80% آبادی شہروں میں رہائش پذیر ہوگی۔ دوستو ایران کا شمار سبز پہاڑی علاقوں والے ممالک میں ہوتا ہے۔ دوستو ایران کا سب سے بلند پہاڑ 18,330 فٹ پر مشتمل ہے۔ دوستو ایران کی 80% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ایرانی لوگ جلد بوڑھے نہیں ہوتے۔ یہاں کی 80% آبادی کی عمر تقریباً 30 سال سے کم ہے۔
ایران کی تمام طاقت ایرانی سپریم لیڈر کے پاس ہوتی ہے۔ ایران تیل برآمد کرنے والی تنظیم اوپیکا کا بانی رکن بھی ہے۔ 2007 میں ایران نے دنیا کا سب سے بڑا قالین بنایا، جو دبئی کی شیخ زاید مسجد میں بچھائی گئی۔ دوستو، پورے ایران میں صرف ایک ہی دریا بہتا ہے، جسے دریائے کرن کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ایران کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔